नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पर्सपेक्टिव नुक्ता नज़र उवैस इकबाल के साथ जियो टीवी पे। नाज़रीन, जब हम अपनी तालीम मुकम्मल कर रहे होते हैं तो हम सब की आंखों में डिफरेंट ख्वाब होते हैं। हम में से कुछ लोग तालीम हासिल करके अपने वतन पाकिस्तान में काम करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे हैं कि जो चाहते हैं कि अमेरिका, कनाडा, वेस्टर्न वर्ल्ड का रुख करें, अपनी तालीम को मज़ीद मुकम्मल करें और वहाँ जाके अपनी फैमिली और अपने करियर को बनाएं। इसी के साथ साथ नाज़रीन कुछ लोगों की ख्वाहिश होती है कि वो मिडल ईस्ट में जाके अपना करियर बनाएं। नाज़रीन, आज हमने ये शो जो मुरतब किया, इसका पर्पज़ ये है कि आज हम इस हवाले से जाने कि आपने भी सुना होगा और हम भी ये बात सुन रहे हैं कि सऊदी अरेबिया और जो मिडल ईस्टर्न जोन है वहाँ की वेव जो है वो इस वक्त चल रही है, किस तरह से मॉडर्नाइजेशन हो रही है और इस पूरी मॉडर्नाइजेशन के अंदर मेरे लिए, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए आने वाले 10, 20, 30 सालों के अंदर किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं और किस तरह से इन मुल्कों का रुख किया जा सकता है। नाज़रीन, इस पर बात करने के लिए हमने सोचा किसी ऐसे शख्स को दावत दें कि जिसने खुद ये अमल भी किया हुआ हो और वहाँ पे वो रहते भी हों, पाकिस्तानी भी हों, उनसे जान सकें कि इसको कैसे अप्रोच किया जाए और इस पूरी प्रोपोजिशन के अंदर क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या मसाइल हैं और उनका हल हम कैसे तलाश कर सकते हैं। नाज़रीन, आइए वेलकम करते हैं मोहसिन ज़ैन साहब को, जो प्रोग्राम गवर्नेंस एडवाइज़र हैं एक टेलीकॉम कंपनी में सऊदी अरेबिया में। वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया उवैस फॉर द अपॉर्चुनिटी। बहुत खुशी हुई कि आज आप जो है वो चूँकि कनाडा के दौरे पे आप आए हुए हैं और हमने सोचा कि अपने नाजरीन तक इस पहलू को, इस पैगाम को पहुँचाएँ। तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा पहले अपने बारे में बताएं, आपका ताल्लुक़ कहाँ से है और किस तरह से आप मिडिल ईस्ट पहुँचे और व्हाट आर यू डूइंग दीस डेज? जी, उवैस पाकिस्तान से ताल्लुक़ है और मेरा 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है मिडल ईस्ट का, ओमान का, और करंटली सर्विंग इन अ टेलीकॉम सेक्टर इन सऊदी अरेबिया। और मेरा जो स्पेशलाइजेशन है वो प्रोग्राम गवर्नेंस और ऑपरेशनल एक्सीलेंस है। ठीक है। और इसमें टेलीकॉम सेक्टर हो या कोई और भी सेक्टर हो, ये एक जेनेरिक फील्ड है, लेकिन इस वक्त जो मेरी मेन एक्सपर्टीज़ है वो टेलीकॉम डोमेन है। टेलीकॉम डोमेन में। और आपने कहा 15 साल आपका एक्सपीरियंस है, तो मिडिल ईस्ट का। इससे पहले पाकिस्तान का भी पाकिस्तान कितना अर्सा आपने काम किया? तकरीबन 8-9 साल का एक्सपीरियंस। यानी 8-9 साल आपने वहाँ काम किया। अपनी जो डिग्री जिस मुल्क ने आपको पढ़ाया लिखाया, आपने कुछ हक वहाँ भी अदा किया, पे बैक किया और उसके बाद फिर आप ओमान की तरफ आए, फिर सऊदी अरेबिया आ गए। हमें ये बताएं कि हम ये सुन रहे हैं कि सऊदीया का जो 2030 का विजन है और जो मॉडर्नाइजेशन हो रही है, तो उसमें बहुत सारी बिजनेस और प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ निकल रही हैं। क्या वो इसी तरह से रियल है? बीइंग इन सऊदी, आप क्या उसी तरह से देखते हैं इनसाइड रहते हुए? जी बिल्कुल, सऊदीया की इकॉनमी स्पेशली बहुत थ्राइविंग है। इट्स अ रियल फैक्ट, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट 2030 का जो विजन है वो बल्कि अब रियलाइज़ होता नज़र आ रहा है। बहुत से वेंचर्स नज़र आ रहे हैं, चाहे वो नियोम हो जो उनके रेड सी पे एक पूरा बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है, इसके अलावा बहुत से प्रोजेक्ट रियाद, जद्दा, दमाम यहाँ पे चल रहे हैं। तो इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि इट्स अ रियल थ्राइविंग इकोनॉमी। फिर इवन जो उनके गवर्नेंस लॉज हैं उसके मुताबिक कई हेड ऑफिसेज अब शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है। तो उसकी वजह से 40 हेड ऑफिसेज तो ऑलमोस्ट शिफ्ट हो चुके हैं, जो कि दुबई और दीगर ममालिक में। सो ऑफ कोर्स जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आर इंक्रीजिंग। इट्स अ वेरी पॉजिटिव आउटलुक। बिल्कुल ठीक। मुझे जो है वो पिछले दिनों मुझे कनाडा आए हुए 24 साल पूरे हुए। जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा कि कुछ की ख्वाहिश थी अमेरिका, कनाडा चले जाएं, कुछ की ख्वाहिश थी सऊदी अरेबिया चले जाएं, तो मुझे अल्लाह ने यहाँ भेज दिया, मैंने अपना करियर यहाँ बनाया। आपसे सवाल ये है कि आपने कभी नहीं सोचा कि सऊदीया में जॉब करने के बाद ना सिटीजनशिप है, ना कोई आपकी परमानेंट होल्डिंग है, तो अमेरिका और कनाडा, आज भी लोगों की कॉल्स हमारे पास आती हैं कि वो यहाँ पे आना चाहते हैं? नहीं, सिटीजनशिप देखिए ये तो फिर हर एक का अपना पर्सपेक्टिव है। मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तानी सिटीजनशिप पर मेरा एतमाद है, मेरा प्राइड है। उसके साथ जो अगर आप मिडल ईस्ट में अगर जाते हैं तो मिडल ईस्ट की एक अपनी एक जो वाइब है, एक तो ये कि वैल्यू सिस्टम के बड़े वो करीब है। यानी अगर मैं फैमिली लाइफ की बात करूँ तो मेरे नज़दीक सऊदीया का सिस्टम, वैसे भी ओवरऑल मिडल ईस्ट का जो सिस्टम है वो हमारे वैल्यू सिस्टम से बहुत करीब है। वो चाहे हमारे कोई तकरीबात हैं, चाहे वो हमारे फेस्टिवल्स हैं, चाहे ईद बारात के मौके हैं, ईद के मौके हैं, उसमें आपको महसूस होता है कि आप अपने घर से करीब हैं। तो एक तो ये बड़ी फैक्टर है। दूसरा, अगर सिर्फ इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से भी मैं देखूं, तमाम और कल्चरल चीज़ों को निकाल दूं, तो वो एक टैक्स फ्री इकॉनमी है आज भी। अब कुछ कमोडिटीज़ पे वैल्यू एडेड टैक्स लग चुका है, लेकिन आज भी जो इनकम है वो एक टैक्स फ्री इनकम है। तो मैं समझता हूँ कि ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं। और फिर प्रॉक्सिमिटी बहुत करीब है, यानी अगर आप सऊदीया में रहते हैं, रियाद में रहते हैं, तो 4 घंटे की फ्लाइट से यू आर पहुँच जाते हैं, और टाइम जोन का डिफरेंस भी कम है। सो यू ऑलवेज फील कि आप बस अपने ही मुल्क के किसी एक दूसरे हिस्से में हैं। अच्छा, जब हम नॉर्थ अमेरिका को देखते हैं, कनाडा, यूएस को, ख़ास तौर पर पिछले 2-3 सालों में जितना फाइनेंशियल स्ट्रेस है
اس چیز کو سامنے رکھ کے جب آپ نے خود بھی کہا کہ سعودیہ کی اکانومی بوم کر رہی ہے، جب اکانومی گرو کر رہی ہوتی ہے تو اپرچونیٹیز بڑھ رہی ہوتی ہیں، تو بہت سارے پروفیشنلز ایسے ہیں امریکہ کینیڈا میں، وہ چاہتے ہیں اپنے ملک پاکستان کے قریب رہیں یا اپنے بچوں کو ایسے اسلامی معاشرے میں تعلیم دیں. تو ایسا بھی نظر آ رہا ہے کہ یہاں سے بھی لوگ وہاں جانا چاہتے ہیں جو یہاں پہ آ چکے ہیں. جیسے مجھے اب 20-25 سال ہو گئے، اوروں کو ہو گئے، تو کیا ان کے لیے یہ سوٹیبل ہے کہ اتنے سال یہاں گزارنے کے بعد اب سعودی عربیہ جا کے اپنا کریئر بنائیں؟ جی بہت سوٹیبل ہے. سب سے پہلے تو میں نے آپ کو کہا نا کہ سعودی عربیہ اسپیشلی مڈل ایسٹ میں سعودی عربیہ کی ایک ویلیو اور ممالک سے بہرحال ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے. ایک تو ہمارے لیے اس اعتبار سے بھی کہ بہرحال آپ حرمین کے قریب ہیں، آپ جب چاہیے آپ عمرہ کر سکتے ہیں، حج کے مواقع ہیں، تو وہ ایسی اپرچونٹی ہے جس کو آپ کسی اور ملک سے کمپیئر کر ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے. تو یہ ٹھیک ہے کینیڈا میں ایک وقت گزارا، امریکہ میں وقت گزارا، اس کے بعد آپ سعودی عرب آئیں اور وہاں پہ اپنی پروفیشنل ایکسپرٹیز رکھیں. بچوں کو جو ہے گروتھ کے لیے وہاں پہ مواقع موجود ہیں، ساری فیملی لائف بڑی اچھی ہے. لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ ایک سویٹ اسپاٹ ہے اگر آپ ایکسپیرینس وائز بات کریں تو. یعنی نہ تو بہت ہی فریش گریجویٹس کے لیے وہاں اتنی اچھی اپرچونیٹیز ملتی ہیں، آتے ہیں ایکسپلور کرتے ہیں، اور نہ بہت زیادہ سینئر اگر آپ ہو چکے ہیں تو شاید آپ کے لیے، کیونکہ ہر مارکیٹ کی ایک اپنی وائب ہوتی ہے، اپنی انوائرمنٹ ہوتا ہے، تو مشکل ہو جاتا ہے اس میں سیٹل ہونا. تو میں یہ کہوں گا کہ 3 سے 10 سال کا جو تجربہ ہے نا، اتنا آپ کا اگر فیلڈ میں ایکسپیرینس ہے تو دیٹس دا سویٹ اسپاٹ. یعنی اگر آپ کی فیلڈ میں آپ 3 سے 10 سال ان ہیں، ہاں 3 سے 10 سال، تو سعودیہ از ولنگ ٹو ویری ولنگ ٹیپ آن ٹو یو. یس دیٹس دی ہائی ایپک جہاں آپ آنا چاہیں. 10 سال سے اوپر یہ ہوگا کہ اب آپ ایک مڈ ٹو سینئر لیول پہ پہنچ گئے ہیں، اس میں پھر آپ کو شاید ایڈجسٹمنٹ مشکل ہو جائے وہاں پہنچ. لیکن اگر آپ کو ملتی ہے اپرچونٹی تو اس میں جو ہے وہ جو ہم نے اکثر سنا کہ ویسٹرن پاسپورٹ اور ویسٹرن اسکل بڑی ویلیوبل ہے، تو کیا وہ حقیقی معنوں میں میٹر کرتی ہے؟ اب یہ تھوڑا کم ہوا ہے. پہلے تو یہ باقاعدہ بہت زیادہ تھا. باقاعدہ پروجیکٹ فیزیبلٹیز میں، پروگرام گورننس میں ہم یہ کرتے تھے کہ تھرڈ کنٹری نیشنلز کو سیلریز کم دی جائیں، اور یہ تھوڑی چیزیں وہاں زیادہ تھیں. ٹھیک ہے. اب اسکل سیٹ کے ساتھ یہ معاملہ ایکویٹ ہوتا جا رہا ہے. بہرحال وہ اسکل سیٹ ایویلویٹ ہوتی ہیں، آپ کی پروفیشنل سرٹیفکیٹس کیا ہیں یہ میٹر کرتی ہیں، لیکن ایک ایج رہتا ہے. اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ دا پاسپورٹ، بلکہ وہ ایکسپیرینس کے ساتھ زیادہ ہے. ظاہر ہے یہاں پہ آپ ان ملٹی نیشنل کمپنیز کے ساتھ، بڑی کمپنیز کے ساتھ کام کر رہے ہیں جو زیادہ اسٹینڈرڈز کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ایکسپوجر اور ہے. تو ایز کمپیئر ٹو اف یو آر کمنگ فرام پاکستان اینڈ کنٹریری یو آر کمنگ فرام کینیڈا، اٹس آلویز این ایج، ناٹ جسٹ بیکاز آف پاسپورٹ بٹ بیکاز آف دی ایکسپیرینس اٹسیلف which you are carrying. اچھا یہ بتائیں کہ ہم نے یہ بھی سنا کہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم مڈل ایسٹ کے اندر، ناٹ اونلی ان سعودی عربیہ، لوکلائزیشن کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے اپنے بچے بھی جو ہے وہ امریکہ، کینیڈا، برطانیہ جا کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد ان کی کوشش یہ ہے کہ ان کے اپنے سٹیزنز آہستہ آہستہ لیبر مارکیٹ کے اندر اور پروفیشنل رولز کے اوپر آ کے کام کریں. تو اس سے کتنا اثر پڑ رہا ہے جو ہے وہ باہر سے آنے والوں کے اوپر؟ جی یہ ایک چیلنج ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لوکلائزیشن گلف کے تمام کنٹریز میں ظاہر ان کی اپنی پاپولیشن گرو بھی کر رہی ہے، پڑھ بھی رہی ہے، وہ جاب مارکیٹ میں انٹر ہونا چاہتی ہے. تو یہ ایک چیلنج ہے، لیکن اس کے بارے میں یہ یاد رکھنا چاہیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ جسے کہتے ہیں the pie size is getting bigger. ٹھیک ہے. یعنی اکانومی خود بوم کر رہی ہے، so everyone would get a bite. یعنی جب اکانومی گرو کر رہی ہے، وہ چاہے نیوم ہے، چاہے بڑے پروجیکٹس ہیں جن کو وہ خود وہ میگا کی بجائے گیگا پروجیکٹس کہتے ہیں، گیگا پروجیکٹس ہیں، تو ان گیگا پروجیکٹس میں اتنی جاب اپرچونیٹیز نکل رہی ہے کہ لوکلائزیشن بھی ضم ہو جائے گی اور ایکسپرٹس بھی چلیں گے. یہ ایسی ہے جیسے یو ایس کینیڈا کی بھی اکانومیز گرو ہوتے ہوئے جو ہے وہ اور امیگرینٹس بھی آ رہے ہیں اور لوگ بھی آ رہے ہیں اور وہ سب ایڈجسٹ ہو رہے ہیں. تو ایک تو یہ فیکٹر ہے. دوسرا فیکٹر یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ اب جو ہے وہ نش جابز یا اسپیشلائزیشن کی ڈیمانڈ زیادہ ہے. ٹھیک ہے. یعنی جنہیں ہم عام طور پہ بلو کالر کہتے ہیں اس کی ڈیمانڈ کم ہوتی جائے گی. ٹھیک ہے. جیسے ایک ویئر ہاؤس کا ایک کلیریکل جاب ہے یا کوئی ڈیٹا انٹری آپریٹرز ہیں، یہ جابز کم ہوتی جائیں گی. آپ کی اسپیشلائزیشن ہے تو اس کی ڈیمانڈ برقرار رہے گی بلکہ بڑھتی ہی جائے گی. تو اگر اس کو میگا کو گیگا کو دیکھیں اور جو ایکسپلینیشن آپ نے دی تو اس حوالے سے کون سے ایسے ٹاپ 3 یا 5 پروفیشنز ہیں کہ جس میں ابھی بھی جو ہے وہ گنجائش موجود ہے کہ لوگ یہاں سے یا پاکستان سے جاب ڈھونڈ سکتے ہیں؟ اچھا ڈومینس تو تقریباً ساری ہی بڑی ایکٹیو اور وائبرنٹ ہے. جب اکانومی گرو کر رہی ہوتی ہے، شہر بڑھ رہے ہیں، آبادی بڑھ رہی ہے، باہر سے لوگ آ رہے ہیں، تو سارے ہی پروفیشنز ویسے تو امپورٹنٹ ہوتے ہیں، ایون میڈیکل سائیڈ ہو یا جو بھی. لیکن میں اگر اپنے ڈومین کی بات کروں، ٹیکنالوجی اور ٹیلی کام سیکٹر کی، تو اس کے اندر اس وقت جو ہے وہ سائبر سیکیورٹی، ٹھیک ہے، ڈیٹا مائننگ، رائٹ، اور اے آئی ریلیٹڈ جو بھی آپ کی اسائنمنٹس ہیں، اس میں آپ کا بزنس کنٹینیوٹی ریلیٹڈ بہت سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کام اس وقت چل رہا ہے. یہ وہ ڈومینز ہیں جو ٹیلی کام سیکٹر یا ٹیکنالوجی ڈومین میں ہائی ان ڈیمانڈ ہے. یہ بالکل ایسے ہے جس طرح سے 10 سال پہلے ایک 4G کنسلٹنٹ ڈھونڈنا مشکل ہوتا تھا یا 5G کنسلٹنٹ آج سے 4-5 سال پہلے ڈھونڈنا مشکل ہوتا تھا. اس وقت سائبر سیکیورٹی کی ایکسپرٹیز، ڈیزاسٹر ریکوری، بزنس کنٹینیوٹی، ان کے لوگ ابھی بھی جو ہیں
وہ ہائر ان ڈیمانڈ ہے اینڈ لیس ان سپلائی ہے. ٹھیک ہے, مشکل سے پائی دس از جاتے ہیں. دی رائٹ مومنٹ ٹو انٹر انٹو دی مارکیٹ. تو لینگویج جو بیریئر ہے, لینگویج کا کیا سیٹ اپ ہے؟ اگر کوئی امریکہ کینیڈا سے جا رہا ہے یا پاکستان سے جا رہا ہے سعودی انوائرمنٹ میں کام کرنے کے لیے, تو کیسے وہ ایڈجسٹ ہوتے ہیں؟ جی اس وقت مین جو ورکنگ لینگویج ہے وہ تو انگلش چلتی ہے, ایسا کوئی بڑا ایشو اس کے اندر نہیں ہے, لیکن ہاں آپ کو ایک بیئر منیمم عربک ریکوائرڈ ہے. ٹھیک ہے, ٹو تھرائیو ٹو سسٹین ان دیٹ. اگر آپ گورنمنٹ ایجنسی سے ڈیل کر رہے ہیں تو وہ لیٹرز آپ کے پاس آ جائیں گے, وہ عربک میں ہوں گے. اچھا ہم پاکستانیز کو یا مسلمس کو اس کا ایک ایڈوانٹیج ضرور ہے, بیکاز وی نیڈ ہاؤ ٹو ایٹ لیسٹ ریڈ عربک, اور بہت سا ہم انفر بھی کر لیتے ہیں, لیکن اٹس آلویز این ایڈڈ ایڈوانٹیج کہ آپ بیسک عربک جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کریں, کم از کم اس لیول میں کہ اگر میٹنگز میں بعض اوقات عربک ڈسکشنز ہو رہی ہیں یا عربک چیزیں آپ کے پاس آ رہی ہیں, سو یو کین کمپریہینڈ اینڈ ایٹ لیسٹ رسپونڈ ٹو دیٹ. تو کیا وہ عربی, اتنی عربی جی وہاں جا کے ماحول میں 4-6 مہینے میں سیکھی جا سکتی ہے؟ جی بالکل سیکھی جا سکتی ہے. ایک تو یہ بڑا ایڈوانٹیج ہے, آج کل آپ کو پتہ ہے انٹرنیٹ پہ سارے ٹولز اویلیبل ہیں, پھر کئی ایسی ایپس اویلیبل ہیں جن کے تھرو کورسز بھی ہیں, یونیورسٹیز میں بھی ہیں. میں نے ایک شارٹ کورس بھی کیا ہوا یونیورسٹی میں. اچھا, لیکن اگر آپ اس کو رہنے بھی دیں تو ایسی ایپس موجود ہیں جن سے آپ بیسک انڈرسٹینڈنگ کر سکتے ہیں. تو وہاں پہ سروائیول کے لیے بہرحال ایک بیئر منیمم ضروری ہے, بٹ اٹس ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ. ان اے منتھ اور 2 میں تو کہوں گا 6 مہینے کی بھی ضرورت نہیں ہے, آپ پک اپ کر لیتے ہیں. یو کین پک اپ ٹو دیٹ لیول کہ آپ وہاں سروائیو کر سکتے ہیں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ساتھ. کیا بات ہے. ناظرین یہاں پہ ہم چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو کو جاری رکھیں گے, اور آپ کے جو ٹاپ آف مائنڈ سوالات ہیں کہ یہ تو انہوں نے بتا دیا کہ کیا جو ہے وہ اچھائی ہے اور کیا بینیفٹس ہے, لیکن کویشچن ریمینز کہ وہاں جاب جو ہے وہ کیسے ڈھونڈی جائے. کیا وہاں بھی امریکہ اور کینیڈا کی طرح ریفرنسز کے ذریعے جاب ملتی ہے, یا جاب کے ایسے پورٹلز موجود ہیں, یا وہ آپشنز موجود ہیں جس کے ذریعے میں اور آپ اپنی قسمت کو آزما سکتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ سعودی عربیہ چلے جائیں تو کمیونٹی کس طرح کی ہے اور کس طرح سے آپ نے وہاں سروائیو کرنا ہے. اور اگر آپ امریکہ کینیڈا سے جاتے ہیں تو اگر آپ 5-10 سال وہاں گزار کے واپس یہاں پہ آ کے ری انگیج ہونا چاہتے ہیں تو وہ کیا صورتحال بنے گی. ناظرین بریک کے بعد بھی ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک, بہت شکریہ, بریک کے بعد بھی آپ ہمارے ساتھ رہے. ناظرین آج ہم بات کر رہے ہیں سعودی عربیہ کے حوالے سے, اکنامک جو ہے وہ بوم وہاں پہ چل رہا ہے. جیسے جو ہے وہ محسن صاحب نے کہا کہ میگا نہیں گیگا بوم کی بات ہو رہی ہے, یعنی اتنے ہائی اسکیل کے اوپر اکانومی گرو کر رہی ہے جہاں پہ لوکلائزیشن بھی اگر ہو رہا ہے تو باہر سے آنے والوں کی کسی طرح کی بھی کمی نہیں ہے, ایز لانگ ایز آپ کے پاس وہ اسکلز موجود ہوں کہ جس کی اس کنٹری کو اس بوم کے اندر, اس گروتھ موڈ کے اندر اس کی ضرورت ہو. محسن بھائی ہم بات کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے اس حوالے سے, اس پہ تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ وہ لوگ جو یہاں سے وہاں جانا چاہتے ہیں یا پاکستان سے بھی جانا چاہتے ہیں, تو کبھی اگر کسی وجہ سے ان کی جاب ختم ہو جائے یا ان کا ارادہ بدل جائے تو اپنے اپنے ملکوں میں جب وہ واپس جائیں گے تو کیسے ری انگیج ہوں گے؟ یہ تو بیسڈ آن ایکسپیرینس ہے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ کہ جو جاب ختم ہونے کی بات ہے, یہ بات صحیح ہے کہ یوزلی وہاں پہ اینول کانٹریکٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کنٹریز کے کینیڈا یا یو ایس کی طرح چونکہ وہاں امیگریشن نہیں ہے, اگرچہ یہ یاد رکھنے والی بات ہے, ایک پورا ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے کہ وہاں پہ اس وقت پریمیم ریزیڈنسیز یا جس طرح یو اے ای میں گولڈن ویزاز یہ اب شروع ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, اور بہت لوگوں کو مل رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے یہ بڑا ایک ایڈوانٹیجیس ہے. اس کی وجہ سے اب وہ صرف آپ کے جو جاب امپلائر ہے اس پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے, بلکہ اگر آپ پریمیم ریزیڈنٹ ہیں تو پھر آپ جاب وہاں ڈھونڈ سکتے ہیں, اور اگر اکانومی گرو کر رہی ہے تو آپ وہاں کنٹینیو بھی کر سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ if you have worked on a giga project then your experience is so vital کہ آپ چاہے دنیا میں آپ کہیں بھی جا رہے ہیں. For example, if you as a conventional civil engineer, if you have worked on برج خلیفہ, آپ برج خلیفہ کی کنسٹرکشن میں اگر شامل تھے تو دنیا کی کسی بھی انڈسٹری میں, سول انڈسٹری میں آپ کی ڈیمانڈ رہے گی. یہ گیگا پروجیکٹس کی ایک امپورٹنس ہے, اس میں تو کوئی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی رکاوٹ موجود ہے, آپ کا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اب جب کوئی وہاں پہ سعودی آ جاتا ہے تو سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی جان پہچان والے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے, لیکن اگر مجھے آج جاب مل جائے, میں سعودیہ چلا جاؤں, فیملی کو لے کے چلا جاؤں, اور اگر آپ کا ریگولر روٹین کا آنا جانا نہیں ہے, اگر صرف عمرے کا آنا جانا ہے ورسز وہاں جا کے رہنا ہے, تو کیسی کمیونٹی سپورٹ وہاں موجود ہے پاکستانی کمیونٹی کی, اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں. اچھا, پاکستانی کمیونٹی وہاں بہت وائبرنٹ ہے, بہت ایکٹیو کمیونٹی ہے, بلکہ وہاں کی ایمبیسی بھی, میں ویری تھینکفل ٹو دیم, وہ بڑی ایونٹس بھی کر رہے ہوتے ہیں اور سپورٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ ایک بڑی وائبرنٹ کمیونٹی ہے, اور ایٹ ابو آل نمبرز کین اسپیک فار دیم سیلوز. پاکستان سے باہر اگر کہیں ایکسپیٹ کمیونٹی سب سے زیادہ ہے پاکستانی کمیونٹی, تو وہ سعودی عربیہ ہے, آفیشلی 3 ملین پلس. ماشاء اللہ, 3 ملین پلس کمیونٹی ہے. تو یہ اٹ اسپیکس فار اٹ سیلف. ایک تو وہی بات ہے کہ ہرمین سے پروکسیمیٹی بھی, لیکن اتنی کلوزلی نیٹ کمیونٹی ہے, سپورٹیو کمیونٹی ہے, جس کی وجہ سے وہاں پہ جو ہے وہ آپ کو کبھی بھی یہ
وہ جو ہے پردیس میں دیس کے رنگ آپ کو ملیں گے. کیا بات. اچھا, آپ نے پچھلے بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے کہا کہ اگر آپ کا ایکسپیرینس 3 سے 10 سال ہے وہ سویٹ اسپاٹ ہے, اس سے اوپر بھی اگر ہے, اگر نیش ہے تو چلیں آپ کا بھی کام بن جائے گا. لیکن یہ بتائیں کہ فیملی کے یونٹ کو دیکھا جائے تو کون سا ٹائم ہے ایسے ایڈونچر کو کرنے کا, 5-10 سال مڈل ایسٹ میں لگانے کا؟ بچوں کی ایجز کیا ہوں, کیونکہ ایجوکیشن کے مسائل بھی ہوں گے, تھوڑا سا حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیں. جی بالکل, یہ اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے اس میں یہ فیکٹر بھی شامل ہے. ایک تو میں نے کہا 3 سے 10 سال وہی ایک ایسا اسپاٹ ہے جس میں آپ چلے جائیں تو بہتر ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کی اپنی ایج اور بچوں کی ایج بھی, اگر ہم نے ایک نارمل فیملی لائف اور ایج کی بات کریں تو اس میں یہ سوٹیبل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک چیلنج ضرور ہے ایجوکیشن کا. وہاں سکولز اچھے ہیں, سکولنگ کا اتنا پرابلم نہیں ہے, لیکن جب بچہ گریڈ 12 تک پہنچتا ہے تو کالج اور یونیورسٹی بیکمز اے کوسچن مارک, بیکاز وہاں پہ ایکسپرٹس کے لیے کوئی زیادہ سپورٹیو نہیں ہے. ایجوکیشن اسپیشلی آفٹر گریڈ 12 بہت ایکسپینسو ہے اور وہ رینکنگ یونیورسٹیز میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یو اے ای پھر بھی کچھ سپورٹیو ہے کیونکہ اب انٹرنیشنل یونیورسٹیز کی برانچز وہاں کھل گئی ہیں. سعودیہ میں بھی 5 to 10 years اس ڈاؤن دا روڈ آئے, آج وہ نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے 12th کے بعد آپ کو اپنے بچوں کو یا تو بیک ہوم بھیجنا ہے یا پھر آپ ویسٹرن کنٹریز کی طرف آئیں گے. تو اس کی بیسٹ جو ٹائم ہے بچوں کا, وہ ویسے بھی میں تو سمجھتا ہوں اپنے ویلیو سسٹم اور ان کی ایجوکیشن کے اعتبار سے اٹ از دا بیسٹ ٹائم کہ جب آپ کے بچے چھوٹے ہوں, ٹل دا ٹائم جب تک وہ بچے گریڈ 12 تک آتے ہیں. ان فارمیٹیو ایئرز میں ایجوکیشن کا بھی پرابلم نہیں ہے اور وہ ہمارے ویلیو سسٹم کو, ہمارے کلچر کو بہت قریب سے دیکھ کے, اینڈ آئی ہوپ کہ وہ ویلیو سسٹم پھر تھرو آؤٹ دیئر لائف ان کے ساتھ رہے گا. تو یعنی گریڈ 12 تک بچے وہاں بآسانی پڑھ سکتے ہیں, اور اس کے بعد اگر آپ کے بچے بچیاں اگر آپ کے دوسرے ملکوں میں جا کے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں, یو کنٹینیو یور جاب ان سعودی عربیہ اور بچے باہر پڑھتے رہیں, جی, یا اگر آپ کے پاس سٹیزن شپ تھی امریکہ کینیڈا کی, تو آپ ایسے ٹرانزیشن بنائیں کہ آپ اس ٹائم پہ if you want to move back یا یہاں پہ آنا چاہیں تو آپ آ جائیں. بالکل, that's how it is. آپ موو کرنا چاہیں بیک, ورنہ یہ کہ اب تو ویزوں کی بھی کافی آسانی ہو گئی ہے, اقامہ بھی مینٹین یا جو ان کا ریزیڈنٹ کارڈ ہے وہ مینٹین کر سکتے ہیں. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بچہ پڑھنے چلا جائے اور اس کے بعد, میں تو وہاں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ سعودیہ سے ان کی افیکشن ایسی ہے کہ ان کے پیرنٹس وہاں پہ کام کرتے تھے یا فادر وہاں کام کرتے تھے, پھر وہ پڑھنے گئے ویسٹرن کنٹریز میں, ویسٹرن کنٹریز میں رہنے کے بعد بھی ان کو پسند مڈل ایسٹ ہی آیا اور دے ہیو ٹرن بیک. تو ایسے میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو اب 40-50 سال ہو گئے, یعنی جنریشن آفٹر جنریشن وہیں سیٹلڈ ہیں, یہاں سے پڑھنے کے بعد پھر واپس وہیں اس جاب مارکیٹ میں آئے ہیں. تو سعودیہ میں کام کرتے کرتے ظاہر ہے آپ کے دوست ہیں جو عمان میں بھی کام کر رہے ہیں, آپ نے بھی وہاں کام کیا, پھر دبئی آپ کے سامنے, اور دبئی ایک امیزنگ ایگزامپل ہے کہ کس طرح سے وہاں پہ دنیا کے ہیڈ کوارٹرز آئے. اسی طرح سے جو بحرین ہے اور جگہیں ہیں, قطر جو ہے وہ ایڈوانس ہو رہا ہے, دوحہ کی بات ہم سنتے ہیں. تو آپ کیا ریکمینڈ کریں گے ہمارے ناظرین کو, سعودی کے علاوہ which other market or markets you think has great juice? اچھا, یہ ایکسپرٹیز ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں, اس فیلڈ کی زیادہ ہے. ورنہ تو یہ جو آپ نے کہا کہ اس وقت انٹرسٹنگ بات, یہ سارے کنٹریز کے درمیان ایک ہیلدی کمپٹیشن چل رہا ہے, یہ بڑا انٹرسٹنگ بات ہے, اٹس ویری ہیلدی. یعنی اگر دبئی جو ہے وہ زیادہ تر پورا نان جو ہے وہ آئل کی طرف ہی تھا نا, ٹورزم ہے یا اور چیزیں, خود دبئی اسٹیٹ کے پاس تو اپنا آئل نہیں ہے, وہ تو ابو دھابی سائڈ پہ, تو اب باقی ساری اسٹیٹس بھی اسی ماڈل کو فالو کر رہی ہیں, چاہے وہ ٹورزم ہے چاہے کچھ. اگر آپ سروسز انڈسٹری میں جاتے ہیں کسی بھی سروسز سائٹ پہ, تو آج بھی یو اے ای شوڈ بی یور فرسٹ ڈیسٹینیشن. سروسز انڈسٹری میں وہ زیادہ ہے, لیکن اگر آپ ٹیکنالوجی سائٹ پہ آتے ہیں تو جو اس وقت بوم سعودی عرب میں ہے وہ کہیں نہیں. تو اگر آپ ٹیکنالوجی سائٹ پہ آ رہے ہیں تو سعودی عرب شوڈ بی یور فرسٹ چوائس. سعودی عرب شوڈ بی یور فرسٹ چوائس. اب ٹیکنالوجی کی جو پاکستان میں جو ہمارے ناظرین ہمیں دیکھتے ہیں, ہوتا کیا ہے کہ ہمارے یہاں شارٹ کٹ کا مائنڈ سیٹ ہے, ہمارے یہاں جو ہے وہ لائن میں کھڑے ہونے کا رواج نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ پلیٹ میں رکھ کے ہمیں مل جائے اور ہمیں کوئی جو ہے وہ ایفرٹ نہ کرنی پڑے. تو ظاہر ہے آپ بھی جب سعودی عربیہ آئے تو کوئی نہ کوئی ذریعہ بنا ہوگا, لیکن آپ کے پاس وہ فٹنگ اینڈ فاؤنڈیشن موجود ہوگی. تو کیا مشورہ دیں گے ان والدین کو, ان لوگوں کو جو دیکھ رہے ہیں, جو پہلے تو نا امید ہوتے ہیں کہ ہمیں تو شاید کہیں باہر جاب نہیں ملے گی, یا اگر ملے تو ایسے ملے کہ ہمیں کوئی دروازہ نوک کر کے دے, ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ ہاں, یہ بڑا اچھا چیز ہے کہ آپ نے اس مارکیٹ میں انٹر کیسے ہونا ہے, کیونکہ ہر مارکیٹ کی بڑی امپورٹنس ہوتی ہے. یعنی اگر 5 years ڈاؤن دا روڈ آپ ڈھونڈ رہے ہوں گے جاب, تو وہ سب سے پہلے آپ کا سی وی اٹھا کے یہ دیکھیں گے کہ آپ کا مڈل ایسٹرن ایکسپیرینس ہے کہ نہیں. یہ ہر جگہ ہے, یقیناً یہی کینیڈا کا بھی ایسا ہی ہے. تو وہاں کے لیے سب سے امپورٹنٹ انٹری. اب انٹری کیسے ہو, میں سمجھتا ہوں اگر کوئی شارٹ کٹ کہیں یا کوئی امپورٹنٹ چیز ہے تو وہ پروفیشنل سرٹیفکیشنز ہیں, ان کی وہاں بہت ڈیمانڈ ہے. ہر فیلڈ کی سرٹیفکیشن موجود ہیں. اگر آپ فائر اینڈ سیفٹی میں بھی ہیں تو نیبوش سرٹیفکیٹس ہیں, ہمارے پروگرام مینجمنٹ گورننس میں
لیکن آپ ریپیوٹیڈ ہوں, ورنہ تو آپ کو پتہ ہے آج انٹرنیٹ پہ ہر کمپنی جو ہے وہ آفر کر رہی ہوتی ہے کہ آپ بس کچھ بھی نہ کریں اور وہ سرٹیفکیٹ آپ کو مل جائیں گے. لیکن جو رنون ادارے ہیں جیسے PMI کی سرٹیفکیشنز ہیں, ASQ کی, امریکن سوسائٹی آف کوالٹی کی سرٹیفکیشنز ہیں, ان سرٹیفکیشنز کی بہت ویلیو ہے. بلکہ ہمارے ہیڈ ہنٹرز, ہم خود بھی جانتے ہیں, ہم خود بھی کرتے ہیں, ہم ڈائریکٹلی لنکڈ ان سے, یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی ویب سائٹس پہ ہی جا کے اپنے آپ کو رجسٹر کریں, لنکڈ ان پہ آپ اپنے پروفائل کو ایکٹیو رکھیں جی, اور اپنی سرٹیفکیشنز جب آپ وہاں شو ہو رہی ہوتی ہیں, آپ کے پروجیکٹس وہاں شو ہو رہے ہوتے ہیں, اچیومنٹس وہاں شو ہو رہی ہوتی ہیں, تو ہمارے ہیڈ ہنٹر سعودی عرب میں تو بہت کامن ہے, لنکڈ ان سے ڈائریکٹلی جو ہے وہ لوگوں کو ہم اٹھا لیتے ہیں. تو آپ وہیں پہ لنکڈ ان پہ اور پروفائل جو سکسیسفل اسٹوریز ہیں, سکسیس اسٹوریز کے پروفائلز دیکھ کے آپ اپنا پروفائل بلڈ کریں, یہ بڑا بیسک ہے. اور بلکہ جو نارمل جاب کے پلیٹ فارم جیسے naukri.com یا اس طرح کی جو جاب ویب سائٹس ہیں, ان کی نسبت جو کمپنیز کی ویب سائٹس ہیں, بڑی کمپنیز کی ویب سائٹ, اب ان کے کیریئر کا ٹیب ہمیشہ رہتا ہے, آپ ایک CV ڈراپ کر دیجیے. ٹھیک ہے. اچھا, CV کی اگر ہم بات کریں تو ہوتا یہ کہ پاکستان میں ہم CV دیکھتے ہیں تو ڈفرینٹ اسٹائل کی چلتی ہے. اس میں لوگ اپنا نیشنل آئیڈینٹی کارڈ بھی لکھتے ہیں, فادر نیم بھی لکھ رہے ہوتے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں, جو یہاں کی مارکیٹ میں تو مذاق سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ہمیں آپ کے فادر نیم سے کوئی تعلق نہیں ہے اور آپ کی اور چیزوں سے کوئی تعلق نہیں, یہاں کا اسٹائل اور ہے. تو سعودی عربیہ میں جب آپ کے ہیڈ ہنٹرز لنکڈ ان یا ان جنرل CVs دیکھ رہے ہیں تو وہ کیا فارمیٹ دیکھنا چاہتے ہیں؟ فارمیٹ تقریباً وہی ہے جو نارتھ امریکن. ہمارے یہاں پوری جاب مارکیٹ میں جو کنسلٹنگ وغیرہ انوائرمنٹ میں نارتھ امریکن کنسلٹنٹ ہمیشہ سے ڈومیننٹ رہے ہیں. ٹھیک ہے, چاہے وہ میکنزی ہے, چاہے بوسٹن کنسلٹنگ گروپ ہے, وہ گورنمنٹ لیول پہ بھی یہی لوگ ہیں. تو لہٰذا نارتھ امریکن سٹائل بہت الائنڈ ہے. اس کے آپ تھوڑی سی نیٹ پہ سرچ کریں تو یہ چیزیں مل جاتی ہیں. لیکن اف یو فیل اسپیشلی پاکستان میں بیٹھے ہوئے دوستوں کے لیے جو اپنے کیریئر میں انٹر ہونا چاہتے ہیں, تو ایسے پروفیشنل جو ہے وہ آپ کے لوگ موجود ہیں جو آپ کے CV کو فائن ٹیون کر سکتے ہیں, اور یہ تھوڑی سی انویسٹمنٹ آئی تھنک ورتھ وائل ہے. لیکن ساتھ میں آپ اس کو ٹیون اپ کریں پروفیشنل سرٹیفکیشنز کے ساتھ. دیٹ اسپائس اپ یا چیری آن دا کیک از ریکوائرڈ اپارٹ فرام یور پروفیشنل کوالیفیکیشن. ایبسلیوٹلی. اب چونکہ آج دیکھیں ایک ایسی بات ہے, آج ہم بات کر رہے ہیں سعودی عرب کے اندر جاب تلاش کرنے کے حوالے سے. 1999 میں مجھے ایک کمپنی نے جاب آفر کی. جب میری پڑھائی کا معاملہ ختم ہوا تو میں بڑا خوش ہوا کہ مجھے جاب مل رہی ہے اور میں سعودی عرب جا کے ایک پروفیشنل جاب کروں گا. لیکن اس وقت پھر مجھے پتہ لگا کہ سعودی عرب میں جاب کرنے کی بیسک ایج 21 سال ہے. میں غالباً 19 یا 20 سال کا تھا, تو مجھے وہ موقع نہیں ملا, میرے نصیب میں نہیں تھا. تو آج بھی ایسی ہی کوئی بیسک ریکوائرمنٹس ہیں؟ جی, جہاں تک مجھے پتا ہے, مجھے ایگزیکٹلی پتا نہیں, یعنی آج سے چند سال پہلے تو یہ شورلی یہ تھی. جی, اب جو نئے رولز آئے ہیں اس میں ہو سکتا ہے تبدیلی ہو, مگر 21 سال ایسی ایج ہے. 21 سال سے کم میں آپ نے, ویسے بھی اچھا وہاں پہ تھوڑا سا نارتھ امریکن سے یہ ضرور ہم دوستوں کو بتا دیں فرق ہے. یہاں پہ اسکل سیٹ پہ اب دھیان اس لحاظ سے زیادہ ہے کہ ایون اگر آپ گریڈ 12 پاس ہیں, کالج ڈراپ آؤٹ ہیں, فار ایگزامپل if you can do programming تو you can get a job directly as a work permit here. ابھی بھی مڈل ایسٹرن مارکیٹ جو ہے وہ کنونشنل ویز پہ چلتی ہے, یعنی ویزا ڈگری باؤنڈ ہے. ہاں, ڈگری باؤنڈ ہے. گریجویشن سمجھیے کہ بیسک انٹری ٹکٹ ہے. ٹھیک ہے, باقی ایڈ آنز چاہے جو بھی ہیں, بیسک جو ہے وہ آپ کے لیے گریجویشن ریکوائرڈ, تو وہ ویسے ہی 21 سال بنی جاتی ہے. جی جی ہاں, 21-22 تو ہی جاتا ہے. 4 سال آپ لگائیں تو 16 سال کی ایجوکیشن میں آپ ہو جائیں گے اس میں. تو گریجویشن از اے ریکوائرمنٹ. یہ تو میں سارے دوستوں کو کہوں گا جو مڈل ایسٹ میں آنا چاہتے ہیں, اگر وہ اس میں نہیں ہیں تو کچھ بھی کر کے, چاہے گریجویشن کی ڈگری آپ کے پاس ہونی چاہیے, دین ایڈ آنس جو ہیں آپ کی سرٹیفکیشنز, آپ کے اسکل سیٹ وہ ریکوائرڈ. بالکل ٹھیک. محسن صاحب بہت شکریہ, آج آپ نے اپنے وقت دیا اور اپنے ایکسپیرینس بھی ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیا. اور یہ بڑا ضروری ہے کہ جب تک لوگوں کو ریئلٹی نہیں پہنچے گی تو لوگ آگے نہیں بڑھ سکتے. اور وہ جو بات ہے کہ شارٹ کٹ کی تلاش میں رہنے کے بجائے آپ ریئلٹی کو انڈرسٹینڈ کریں, اپنے آپ کو پریپیئر کریں, اینڈ دین یو اپلائی فار اٹ, پھر آگے جو اللہ نے آپ کے نصیب میں رکھا ہو. شکریہ جی. بالکل, میں تو سب کو یہ کہوں گا سعودی عرب کی اتنی تھرائیونگ اکانومی ہے کہ اس وقت ضرور جو ہے وہ یو شوڈ بورڈ دا وین ان دیٹ سینس. اور جیسے سعودیہ میں کہتے ہیں اہلاً و سہلاً مرحبا ٹو آل. تھینک یو آل. ماشاء اللہ, اہلاً و سہلاً مرحبا, یعنی آپ کو سعودی عربیہ ویلکم کر رہا ہے. ناظرین, جو ہم نے آج گفتگو کی, اگر اس کو سمرائز کیا جائے تو اس کے حوالے سے اگر میں اور آپ پاکستان میں ہوں یا دوسرے اور ممالک میں ہوں اور سعودی عرب میں آپ کو کام کرنے کا موقع ملے تو کیا ویلیوز آپ کو مل سکتی ہیں. نمبر 1 کہ ایک تو وہاں جا کے وہ جو ایک جو ہے وہ ایک سوچ ہے جو میں اکثر سوچتا ہوں کہ میں پاکستان میں رہنے والا, مجھے عربی زبان بولنا آنی چاہیے, لیکن مجھے میرے سسٹم نے عربی زبان نہیں سکھائی. لیکن وہاں جا کے آپ اور آپ کے بچے اس سسٹم میں رہ کے اس زبان کو بھی سیکھ سکتے ہیں جس زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے کلام کیا. دوسری جانب ناظرین, ٹیکس فری اکانومی ہے, جو بھی پیسے آپ نے کمانے ہیں اس میں آپ کے پاس برکت ہونی ہے. اور تیسرا, آپ نے اپنے وطن پاکستان سے قریب رہنا ہے, یعنی آپ جب چاہیں تو پاکستان 4 گھنٹے کی فلائٹ لے کے چلے جاتے ہیں. جب ہم دوستوں کو یہاں دیکھتے ہیں امریکہ, کینیڈا میں, جب کبھی خدا نہ خواستہ ان کے گھروں میں
جو ہے وہ کسی کا انتقال ہو جائے, کوئی غم کا موقع ہو یا کوئی خوشی کا موقع ہو, اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو ریچ دیئر ان اے میٹر آف اے ڈے اور ٹو. یہ بھی ایک وہ سہولت ہے, جو ویلیو ہے, جو آپ کو سعودی عرب میں رہ کے مل سکتی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین, آپ جو ہے وہ اپنے بچوں کو ایسے ماحول میں تربیت پا سکتے ہیں کہ جو آپ چاہتے ہیں کہ اسلامی ماحول ہو. حرمین شریفین وہاں موجود ہے, مدینہ منورہ, مکہ مکرمہ, اس کی آپ کو زیارتیں نصیب ہوتی ہیں, حج بھی ہے, عمرہ بھی ہے. تو کاؤنٹ لیس بلیسنگز ہیں اور ویلیوز ہیں کہ جس کے بارے میں اگر ہم سوچنا شروع کریں گے تو شاید اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی سوچ کے مطابق, آپ کی خواہش کے مطابق آپ کے لیے ذرائع بناتا چلا جائے گا. لیکن اپنے دوستوں سے, وہ لوگ جو وہاں رہتے ہیں, کام کر رہے ہیں, مشورہ ضرور کیجیے گا. مشورے میں برکت ہے, اور جہاں سے آپ کو اچھی ایڈوائز ملے اس پہ پھر آگے چلیں, نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہوگا. ناظرین, اپنا خیال رکھیے گا. اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم.